बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, अडयाला जेल से खबर ये है कि अलीमा खान ने एक वार्निंग जारी की कि इस दफ़ा अगर मेरी मुलाकात इमरान खान से ना करवाई गई तो फिर अडयाला के दरवाजे पर हम धरना दे देंगे। इस ऐलान के बाद 3 जो धड़े हैं उनके लिए एक मुश्किल हमें नजर आई। पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मुश्किल ये थी कि अगर ये धरना दे दिया गया तो ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ का बयानिया मजीद मजबूत होगा कि देखो ये अडयाला के दरवाजे पर पहुंच गए और इमरान खान की रिहाई के लिए नारे लगाए जा रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी एक हीट आनी थी कि देखें अडयाला जेल को जेल सुपरिटेंडेंट कंट्रोल नहीं करता और इस जेल का जो असल मालिक है वो एक कर्नल है जो अंदर से बैठकर ये तमाम फैसले जारी करता है। तो उनके ऊपर भी आपको हीट नजर आएगी। और फिर ये भी याद रखिएगा कि जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने जाना है तो वहां पर सुपरिटेंडेंट जो अडयाला जेल के हैं उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाना था कि सरकार इन लोगों ने वादा खिलाफी की, एफिडेविट दिया और मुलाकात नहीं करवाई जा सकी। मैंने वैसे पूछने की कोशिश की है हुकूमत के कुछ लोगों से कि अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट किस किस्म का बहाना बनाएगा, तो बताया गया कि जनाब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और सिक्योरिटी बुनियाद के ऊपर ये मुलाकात नहीं करवाई गई। अब देखें, सिक्योरिटी की बुनियाद पर जब आप ये मुलाकातें रोकते हैं तो क्या ये सारी सिक्योरिटी बहनों के लिए है? क्या जो लोग 5 लोग इमरान खान से मिलकर आए तो क्या उनके लिए सिक्योरिटी नहीं थी? तो इसका खैर कोई जवाब नहीं मिला। बहुत सारी बातों का जवाब हुकूमत नहीं दे सकती, तो इसका भी जवाब उनके पास नहीं था। अब आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब उनके लिए क्या मुश्किल थी? और उस मैंने इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि तहरीक इंसाफ क्या इस फैसले के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी। तो आपको सुनकर हैरानगी होगी कि अक्सरियत ने अपने आप को इस धरने के ऐलान से अलग कर लिया और उन्होंने कहा जी कि पार्टी के लेवल पर इस किस्म की कोई हिदायत नहीं है और हमें इमरान खान के हुक्म का इंतजार करना चाहिए और जो वो हुक्म देंगे हम यकीनन उस हुक्म के साथ जाएंगे। अब देखें, इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके अंदर ये है कि इस मुलाकात को नहीं करवाया जा रहा है, इसीलिए तो धरना देना है। जब मुलाकात हो जाएगी तो धरने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों ने अपने आप को इस फैसले से, इस ऐलान से अलग कर लिया। आपको व्यूअर्स याद होगा, इससे पहले भी मीना खान ने कहा कि हमें असम्बली का इजलास अडयाला के बाहर बुलाना चाहिए। इमरान खान का भी ये हुक्म था कि कैंप लगाओ, लेकिन उस फैसले को आपने मिलिटराइज नहीं होने दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अक्सरियत इस फैसले के खिलाफ है कि अगर हमने इस किस्म का कोई धरना दिया तो यकीनन गिरफ्तारियां होंगी। और क्या पार्टी गिरफ्तारियों की इस पोजीशन में है या नहीं है? अब इस हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स भी जारी की गई। सलमान अकम राजा, शेख वकास और बाकी लोग क्या कह रहे हैं ये मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर कर देता हूं और आपको समझने में आसानी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर आज कहां खड़ा है। कल आपने पेशावर कन्वेंशन के अंदर उसका एक रंग देख लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो क्या कायदीन है वो इमरान खान की बहनों के साथ और उनके फैसलों के साथ कहां खड़े हैं। सलमान साहब ये कहते हैं कि अलीमा खान इमरान खान की हमशीरा हैं और मुकम्मल तौर पर मुखलिस हैं। इमरान खान अपना पैगाम अलीमा खान और हमारे जरिए पहुंचाते हैं, लेकिन ये याद रखें कि हमारे और अलीमा खान के अलावा हर शख्स जो इमरान खान से मिलने जाता है वो जो बात करे इसे इमरान खान या जमात का बयानिया ना समझा जाए। अब इस मसला इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो नजर आ रहा है वो ये है कि अगर अलीमा खान जेल में चली गई तो यकीनन ये पैगाम भी बाहर आएगा और फिर लोग बाउंड हो जाएंगे। अभी तो आप कहते हैं ना कि खान साहब के हुक्म का हम इंतजार कर रहे हैं और जो उनका पॉलिटिकल बयानिया है बाहर नहीं आ रहा, लिहाजा हम तहरीक क्या चलाएं, तो फिर आपके पास कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। शेख साहब ये कहते हैं, वकास अकरम साहब, कि तहरीक इंसाफ अलीमा खान को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेगी। सियासी कमेटी की हिदायत आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास में MNAs तक पहुंचा दी गई। अलीमा खान या कोई भी फैमिली मेंबर हो तो तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। अब देखना ये ना कि शेख साहब भी जाते हैं या नहीं जाते। सलमान अकम राजा चूंकि वकला की टीम में तो ये यकीनन जाएंगे। बैरिस्टर गौहर जाते हैं या नहीं जाते। शेर अफजल मरवत साहब जो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का नाम इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने अपनी पूरी सियासत इमरान खान के नाम पर चमकाई, तो आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी है शेर अफजल मरवत साहब आपके पास कि आप जाएं और अलीमा खान के साथ इजहार यकजहती करें और ये जो बयानात दे रहे हैं। अब ये गौर करें कि शेर अफजल मरवत ने इस मौके की मुनासबत से क्या पैगाम दिया और अपने वो बयान में ये कहते हैं कि PTI वर्कर्स को अलीमा खान साहिबा पर हद से ज़्यादा इतमाद है, वो अडयाला जेल के बाहर धरना दें और हक अदा करें। तो शेर अफजल मरवत क्या इस धरने में शामिल होंगे? ये सवाल जिस तरह बाकी कायदीन के लिए है ये इनके लिए भी है। अब होता क्या रहा है, कुछ सवालात इस पूरे सिनेरियो में
کہ کیا تحریک انصاف کی قیادت اڈیالہ جیل جائے گی؟ پوری قیادت ہے نا، اس میں آپ دیکھ لیں بیرسٹر گوہر، جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، عمر ایوب صاحب، شبلی فراز، اسد کیسر، پاکستان تحریک انصاف کے اگر آپ قائدین جو کور کمیٹی ہے نا، اگر آپ انہی کے لوگوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ کم از کم 20 سے 25 لوگ ہیں جو اگر اڈیالہ جیل کے باہر چلے جاتے ہیں تو یہ آپ کا ایک زبردست قسم کا پولیٹیکل شو بن سکتا ہے۔ لیکن حکومت کو پیچھے دھکیلنے کے لیے پہلے آپ کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، پارٹی کے لیول پر بھی جو آپ کی اپنی کور کمیٹی ہے وہاں پر بھی اس مدعے کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا گیا جس طرح اسے ڈسکس کرنا چاہیے تھا۔ اب خان صاحب کے ساتھ تو یہ بے وفائی کر ہی رہے ہیں، عمران خان کے نام کو استعمال کر کے اور اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں، وہیں پر آپ کو یہ بے وفائی خاندان کے باقی لوگوں کے ساتھ بھی نظر آئے گی۔ ویورز، اگر آپ اس وقت جو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں پاکستان کے میڈیا پر، آپ انہیں اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کس طرح سے سیاسی طور پر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا کہ باؤ جی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لندن یاترا کریں گے، اور اس قسم کی خبریں ان کے حوالے سے آتی ہیں۔ کیوں آتی ہیں؟ تاکہ انہیں ریلیونٹ رکھا جائے پاکستان کی سیاست کے اندر۔ اب رؤف حسن صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ کل بیرسٹر گوہر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم انشاءاللہ بہت جلدی ایک تحریک چلائیں گے جس سے پاکستان میں جمہوریت کی بحالی بھی ہوگی اور عمران خان بھی رہا ہو جائیں گے۔ آپ کب چلائیں گے یہ بیرسٹر گوہر جانتے ہیں یا پھر رؤف حسن صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بات چیت سے مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے؟ مجھے نا ان کی سٹیٹمنٹس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انہیں میٹرک کے امتحان میں ایک مضمون لکھنے کے لیے دے دیا گیا کہ جمہوریت کے اوپر 10 نمبر کا ایک مضمون لکھیں، تو اور رؤف حسن ہو یا بیرسٹر گوہر صاحب وہ پھر مضمون لکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں رول آف لا لانا ہے تو آپ کو جمہوریت کی بحالی کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ بھائی جان، پارٹی کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں، بیانیے آپ بناتے ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے، ان کٹ پتلیوں کے ساتھ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، لیکن آپ اس طاقت کو کیپٹلائز نہیں کر سکے، اور آج جو پاکستان تحریک انصاف کا حال ہو رہا ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو باہر سے اسٹیبلشمنٹ کی سازشوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کٹ پتلیوں کے جو آپ پر وار کیے جاتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کمزور کرنے کے لیے۔ آپ اس جماعت کو کمزور کرنے کے لیے خود ہی کافی ہیں، اور ہم نے ان کے بیانات کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پچھلے کئی عرصے سے رؤف حسن ہو یا باقی لوگ ہوں، آپ کو اسی قسم کی جو ہے وہ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب علیمہ خان نے دھرنا دے دیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کچھ ہی گھنٹوں بعد پتہ لگ جائے گا۔ علیمہ خان اڈیالہ جیل کے باہر آج ان کی پوری پلاننگ ہے کہ وہ جائیں گی، اور اگر یہ ملاقات نہیں کروائی جاتی تو یقیناً دھرنا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی یہ بھی ہمیں پتہ لگ جائے گا، کیونکہ آج کا دن یہ بھی ایک جو پردہ ہے یہ اٹھ جائے گا کہ علیمہ خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کون سٹینڈ کرتا ہے اور کون پارٹی کے ساتھ غداری کرتا ہے۔ میں تو اس چیز سے غداری کہوں گا کہ اگر آپ نے سولیڈیرٹی شو نہیں کی اور اس دھرنے میں نہیں بیٹھے تو پھر آپ کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے بیانیے اور ان کے نظریے سے اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے۔ بتایا جا رہا ہے جی کہ علیمہ خان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اگر دھرنا دے دیا اور ملاقات نہیں کروائی گئی۔ پھر ایک تھیوری یہ بھی آ رہی ہے جو اسلام آباد میں مجھے ایک دوست نے بتائی کہ پریشر کافی ہے اور یقیناً ان کی ملاقات کروا دی جائے گی، اور تاکہ اس پریشر کو ریلیز کیا جائے۔ اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر علیمہ خان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی تو دوسری طرف وکلا کی ضرور ملاقات ہوگی، اور دیکھنا ہی ہوگا کہ اگر وکلا کی ملاقات ہوگی یا سیاسی قائدین کی ملاقات ہو گئی اور علیمہ خان کی ملاقات نہیں ہوتی تو کیا پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میں بھی آپ کو خبر یہ بھی دے دوں، بیرسٹر گوہر صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اور ملاقاتوں کا ایک حوالہ دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا لیکن کبھی کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگ ہر صورت ہونا چاہیے، میری خواہش ہے کہ بات ہو لیکن عمران خان کی مانی جائے گی۔ اب یہ میرا خیال ہے کہ گوہر صاحب آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو عمران خان بات کہیں گے یقیناً پاکستان کی عوام منتظر ہے۔ کافی دن ہو گئے ان کا کوئی بیان باہر نہیں آیا، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی خاموش ہے۔ پاکستان میں جو بلوچستان کے حالات ہیں، پاکستان میں سرمایہ کاری جس طرح سے ہو رہی ہے، ہمارے معدنیات کے اوپر جو اس وقت جو پلاننگ کی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی خان صاحب کا ان پٹ بہت ضروری تھا، لیکن مکمل خاموشی ہے تو قوم منتظر ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ اعظم سوادی صاحب کی سٹیٹمنٹس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف میں کافی ڈیلیبریشن ہوئی۔ کچھ لوگ اعظم سوادی کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے، کچھ لوگوں نے اعظم سوادی کی سٹیٹمنٹ کو چیلنج کیا، اور مذاکرات کی یہ جو کہانی آپ کو سنا رہے ہیں، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا اگر کوئی گرین سگنل دے سکتا ہے تو وہ خان صاحب کی ذات ہے۔ اعظم سوادی صاحب سے جو ملاقات ہوئی، خان صاحب نے کیا کہا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ اعظم سوادی صاحب باہر آئے
اور انہوں نے دوسرے دن جا کر یہ بتایا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا گرین سگنل عمران خان نے دے دیا۔ اعظم سواتی صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ سنیں جس میں آپ کو بہت سارے جھول نظر آئیں گے، اور کیوں پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگ ان کے اوپر تنقید کر رہے تھے، یہ آپ کو اس جملے سے پتہ چل جائے گا، اس اسٹیٹمنٹ سے جو اعظم سواتی صاحب کی۔ اعظم سواتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو بات چیت کے لیے تیار کیا۔ اب یہ ہم سے کیا مراد ہے مجھے نہیں معلوم، کہ جو 5 لوگ وہاں پر گئے تھے، ایک نادیہ کھٹک ہے، پھر 2 اور لوگ تھے، وکیل تھے، اور اعظم سواتی صاحب، کیا ان لوگوں نے جا کر پاکستان تحریک انصاف کی جو گفتگو ہو رہی ہے، بیک ڈور چینلز کا جو حوالہ دیا جاتا ہے، اس میں یہ لوگ عمران خان کو منع کرائے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو بات چیت کے لیے تیار کیا، ہم نے عمران خان سے کہا کہ وہ قوم کے مستقبل کی خاطر بات چیت کریں، بات چیت پر رضامندی ظاہر کرنا کسی کی کمزوری نہیں بلکہ ان کا بڑا پن ہے۔ ہم نے عمران خان کو بات چیت کے لیے آمادہ کیا اور انشاءاللہ ہماری فتح بہت قریب ہے۔ اب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قوم کے مستقبل کی خاطر بات چیت کے لیے اگر رضامندی عمران خان نے ظاہر کی ہے تو وہ ہماری وجہ سے ہے۔ اب ویورز، اس اسٹیٹمنٹ کے اندر کیا پاکستان کی عوام اس جملے کے اوپر یقین کرے گی کہ عمران خان کو کچھ لوگ جا کر مناتے ہیں کہ خان صاحب قوم کی خاطر آپ مان جائیں، عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ یہ اعظم سواتی صاحب سے کوئی سوال کرے، عمران خان نے اپنی آزادی کو قربان کیوں کیا قوم کی خاطر؟ عمران خان اپنے بچوں سے کیوں نہیں ملتے پاکستان کی عوام کے بچوں کی خاطر، اور قربانیاں کیوں دے رہے ہیں پاکستان کی خاطر؟ تو وہ شخص اس کو منایا جا رہا ہے کہ قوم کی خاطر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کریں۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ، اس کے اندر اٹ سیلف بہت سارے آپ کو جھول نظر آئیں گے۔ خان صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے سے کیوں انکار کیا؟ یہ لوگ کرتے کیا ہیں جی، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ لوگوں کو ایک تو کنفیوز کریں گے، ڈویژن آپ کو یہ پیدا کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ جب یہ لوگ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر پاکستان کے میڈیا پر کچھ لوگوں کو یہ خبریں دی جاتی ہیں اور پھر ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ خان صاحب کو یہ بات بہت پہلے سے معلوم تھی، اور یہی جواب رپورٹڈلی جو میرے پاس خبر ہے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ خان صاحب نے ان کو بھی کہا کہ آپ سے نہیں ہوگا، آپ نے اس سے پہلے بھی کوشش کی، آپ سے نہیں ہوا، آپ دوبارہ کوشش کر کے دیکھ لیں، یہ آپ سے آج بھی نہیں ہوگا۔ تو جب وہ بات انہوں نے نہیں مانی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ اچھا یار جاؤ، جا کر اگر تمہاری کوئی بات مانتا ہے تو کوشش کر کے دیکھ لو۔ تو باہر آ کر پھر آپ کو اس قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں۔ ویورز، اس حوالے سے پارلیمانی کمیٹی کے جو اجلاس کی اندرونی کہانی ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ وہاں پر کیا ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی میں جو چیزیں سامنے آئی، تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ نے اعظم خان سواتی کی ویڈیو بیان کی مذمت کی۔ پی ٹی آئی اراکین نے اعظم سواتی کے بیان پر وضاحت طلب کرنے کا بھی عندیہ دیا، اور پی ٹی آئی پنجاب کے رہنماؤں نے حماد اظہر پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ مجھے نہیں پتا یہ کون سے لوگ ہیں جو حماد اظہر کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ میری حماد اظہر سے جی کوئی اختلاف نہیں ہے، میری زندگی میں ان سے ایک دفعہ لاہور میں ملاقات ہوئی۔ تو حماد اظہر کے اوپر کچھ لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اس پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں، لیکن یہ اعظم سواتی کے اوپر جی تنقید ہو رہی ہے۔ اب ان اختلافات کے اوپر بیرسٹر گوہر صاحب کا کیا ری ایکشن آیا؟ بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور کے بیان کے آگے ہم نے فل سٹاپ لگا دیا، اب اس موضوع پر گفتگو نہیں ہوگی۔ پارٹی میں کرپشن کے حوالے سے پالیسی الگ ہے۔ عمران خان نے بہت پہلے ہی پارٹی میں احتساب کمیشن بنایا، جس کے اوپر بھی کمیشن کے سامنے شکایت آتی ہے، اس کا احتساب لازمی ہے۔ جنید اکبر صاحب نے جو بات کہی، اور وہی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں کوئی دھڑے بندی نہیں ہے، ہم سب عمران خان کے جھنڈے تلے متحد ہیں، تمام لوگوں کو پارٹی اختلافات اخلاقیات کا خیال رکھنا چاہیے، سینئر لوگ ایسے بیانات دیں گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، نقصان تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنے بیانات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج حکومت کے خلاف جو تمام آپ کی کوششیں ہونی چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، بلکہ آپ اپنی توانائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ عاطف خان صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ، اور انہوں نے بیرسٹر گوہر کے جو پارلیمانی کمیٹی کو جو وضاحت دی ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ اسد کیسر، شہرام ترکئی اور عاطف خان سینئر ممبرز ہیں، مجھے یہ قومی اسمبلی میں چاہیے، اس لیے انہوں نے صرف قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، ہمیں اندرونی سیاست کی بجائے عمران خان کی رہائی کے معاملات پر توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیں، خان صاحب کی رہائی آپ لوگوں سے تو نہیں ہو سکے گی، یہ تو اب یقیناً پاکستان کی عوام کو اس بات کا احساس ہو گیا، اور میں ویورز شاید وہ پہلا شخص ہوں جو آپ کو ہمیشہ ہی کہتا رہا کہ جب بھی خان صاحب کی رہائی ہوگی نا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بڑی طاقت آ کر ان کو کہے گی تو یہ رہائی آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ یہ رہائی جو ہے ان عدالتوں سے فیصلوں کے ذریعے عمران خان کی فی الحال مشکل ہے۔
سلمان اکرم راجہ صاحب نے اعظم سواتی صاحب کے بیان کے حوالے سے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، اور وہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اس کمیٹی کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اعظم سواتی کے بیان کی حمایت کی۔ سلمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر اعظم سواتی صاحب کی بات کو مان بھی لیا جائے تو انہوں نے دسمبر 2022 میں نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد اس سے ملاقات ہو تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ ہم کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہیں گے؟ ہم آئین و قانون کی خاطر آگے بڑھنا چاہیں گے۔ کسی بھی پارٹی رہنما پر جب عمران خان کا اعتماد ہے وہ اہمیت رکھے گا، لیکن جب عمران خان کا اعتماد اٹھ جائے گا تو وہ خود ختم ہو جائے گا۔ تو یہ سلمان اکرم راجہ اور پھر باقی لوگوں کا خیال ہے پارٹی کے حوالے سے۔ اور ویسے آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں کہ احمد نورانی کی آپ نے والدہ کو اکثر اسلام آباد ہائی کورٹ پہ دیکھا ہوگا، دونوں بیٹے ان کے لاپتہ ہیں اور 28 دن غالباً ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے آج روتے ہوئے ایک پیغام بھی ریکارڈ کروایا پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ تو احمد نورانی چونکہ امریکہ میں اور وہاں سے بیٹھ کر وہ خبریں کر رہے ہیں، انویسٹیگیٹو رپورٹس ان کی بہت ساری آپ نے دیکھی ہوں گی۔ اس سے پہلے پاکستان میں جب وہ کام کر رہے تھے تو ان کی بہت ساری انویسٹیگیٹو رپورٹس ہیں اور ان کے کریڈٹ کے اوپر۔ اب احمد نورانی امریکہ میں بیٹھ کر یہ خبریں آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ احمد نورانی صاحب کی طرف سے جی ایک دعویٰ کیا گیا ہے، اور اس دعوے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری ISI کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے کہنے پر جہانگیر ترین کی ٹیم میں شامل ہوئے، آج بھی ان کی اصل وفاداری جہانگیر ترین کے ساتھ ہے۔ ان پر فرمائشی FIR ہوئی، فرمائشی گرفتاری ہوئی اور ان پر کبھی تشدد بھی نہیں ہوا۔ یہ احمد نورانی کا ایک دعویٰ ہے رادر دین انکشاف جو ان کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اور بھی آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ خان صاحب کا ایک مشہور جملہ ہے جی کہ میرے پاکستانیوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو اب اس جملے کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی امریکہ کی عوام کے لیے کہا، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں۔ ٹرمپ کا معاشی بے یقینی سے دوچار امریکی شہریوں کو یہ مشورہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے جب سے یہ ٹیرف کا اعلان کیا تو اب پوری دنیا ایک نئی عالمی معاشی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور چین نے تو جی ایک طرح سے جو امریکن اکانومی ہے اس پہ حملہ کرنے کی کوشش بھی کی اور ٹیرف بڑھانے کی وہ بات کر رہے ہیں، اور اس وقت نیگوشیشنز چل رہے ہیں تقریباً 50 ممالک کی طرف سے۔ اور اگر یہ ٹیرف نیچے نہ آیا تو یقیناً امریکہ جو ایک بہت بڑی منڈی ہے بہت ساری پروڈکٹس کی، یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، اور اس کا ایک ریسیشن اور جو اثرات ہیں وہ آپ کو امریکہ میں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی دیگر مارکیٹوں میں بھی نظر آئے گا۔ یورپ کے اوپر اس کا ایک بہت برا امپیکٹ پڑے گا، اور پھر وہ ممالک جن کی برآمدات بہت زیادہ ہیں اور ان کی اکانومی برآمدات کے اوپر ریلائی کرتی ہے، وہ پھر نئی منڈیاں تلاش کریں گے۔ یورپ کے اندر آپ کو زیادہ ڈیولپمنٹس نظر آئیں گی اس حوالے سے، اور یورپی یونین نے بھی اس حوالے سے ایک اپنی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ امریکہ اس وقت کرنے کیا جا رہا ہے اور کس تنازع میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جملہ اپنے عوام کے لیے کہا، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ کمزور اور بے وقوف نہ بنیں، صبر کریں اور حوصلہ کریں۔ ٹرمپ کا امریکیوں کو مشورہ۔ ایسی صورتحال میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی شہریوں کو مشورہ دیا کہ آپ نے گھبرانا نہیں، کمزور اور بے وقوف نہ بنیں، حوصلہ کریں، عظمت آپ کا مقدر بنے گی۔ اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی کے سوال پر امریکی صدر ناراض ہو گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے صحافی کے سوال کو اہمکانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ کسی چیز کو گرانا نہیں چاہتے، لیکن کبھی کبھار کچھ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو دوا لینا پڑتی ہے۔ تو یہ امریکہ میں جی اس وقت صورتحال ہے اور کوششیں ہو رہی ہیں۔ یورپی یونین نے جی امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیرف عائد کرنے کی تیاری کر لی ہے، اور یورپی یونین اس حوالے سے اپنی تیاری کو مکمل کر رہا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر آپ کو یہ جنگ صرف ایک ملک کی نہیں ہے جی، پوری دنیا کے 194 جو ممالک ہیں، یہ جنگ آپ کو ہر ملک کی دہلیز پر اب آپ کو یہ نظر آئے گی۔ اور میں آپ کو جاتے جاتے خبر یہ بھی دے دوں کہ اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ میں رابطہ ہوا ہے جی۔ افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی اسلحہ سے پیدا صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنا دفتر سنبھالا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اسلحے کو جو امریکہ کی ملکیت ہے افغانستان میں چھوڑ کر آئے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بائیڈن سرکار۔ اور اگر بہتر انداز سے انخلا کیا جاتا تو شاید آج یہ اربوں ڈالر کا جو اسلحہ افغانستان کے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہوتا۔ اب اس حوالے سے پاکستان میں اس اسلحے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بھی دہشت گرد یہاں پر پکڑے گئے تو ان کے قبضے سے جو اسلحہ برآمد ہوا، پتہ یہ چلا کہ سارا امریکی ساخت والا جی اسلحہ ہے، اور پاکستان میں اسے دہشت گردی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب پاکستان نے یہ مدعا امریکہ کے ساتھ اٹھایا ہے، اور منرل کانفرنس جی شروع ہونے جا رہی ہے پاکستان کے اندر، اور امریکی ایک وفد آ رہا ہے پاکستان کے اندر، اپرچونٹیز کے حوالے سے بات ہوگی،
اور منرل کانفرنس کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے، میں اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا ویورز. اور پاکستان کے منرلز یعنی ہماری معدنیات ہیں اور ہمارا اس کے اوپر کتنا حق ہے، اور دنیا کا کون کون سا ملک پاکستان کی اس معدنیات کے اوپر ہاتھ صاف کرنے جا رہا ہے. ویورز ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگلی جنگ اب معدنیات کے اوپر ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یوکرین کے صدر کو کیا کہا تھا کہ معدنیات کے اوپر ہمارے ساتھ معاہدہ کرو، اور بات ان کی آگے نہیں بڑھ سکی. اب معدنیات والا جو معاملہ ہے یہ آنے والے دنوں میں دنیا کے ہر خطے میں اب ایک نئی شکل اختیار کرے گا. اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کہا.